बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 मई के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स। पहले पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के वर्कर और पाकिस्तानी इस वक्त जो देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को, उसे वाकई अब पाकिस्तान समझें, जहां पाकिस्तानी अपनी मर्ज़ी से जलसे कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान बाकी इस वक्त मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पेश कर रहा है। मुल्क में भरपूर एहतजाज, मुतअद्दिद रहनुमा गिरफ्तार हुए, आर्मी चीफ के हवाले से बड़े अहम बयानात, और आज स्टेटमेंट भी एक जारी होगी डिजिटल दहशतगर्दी की नई इस्लाह। और 9 मई के हवाले से डील बातचीत के हवाले से खुलकर बयान भी आ गया, उसकी तफसील में आगे चल के बताता हूँ। तहरीक इंसाफ की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फिर सामने आई। इमरान खान के हवाले से 9 मई के हवाले से अहम बयानात आए। आज़ाद कश्मीर से परेशान कुन सिविल नाफरमानी के वाक़यात भी नज़र आ रहे हैं। और साबिक सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से बड़ी अहम मुलाकात और पुरानी टीम की वापसी की बातें, और कुछ लोगों की छांटियाँ हो रही हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत की वापसी एक बड़े अहम मामले के साथ जुड़ गई। वो मामला आपके सामने मैं रखता हूँ। आज़म स्वाति और बलोचिस्तान के जो रहनुमा सालार, वो कमेटी से, कोर कमेटी और सियासी कमेटी से इस्तीफ़ा क्यों दिया। अलीमा खान का बड़ा अहम पैगाम तमाम रहनुमाओं को। और ट्विटर पर मुकम्मल पाबंदी, इंटरनेट पर बंदिश के अहकामात, डिजिटल दहशतगर्द की इस्लाह पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, और उसमें 9 मई के हवाले से तफसीली रिपोर्ट, पूरे 1 साल के काम के बाद कानून साजी का अमल, और वज़ीर कानून जो निगरान दौर में बनाई हुई रिपोर्ट पेश की, जिसे खुद हुकूमती वज़रा ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और तहरीक इंसाफ के लिए एक और अच्छी खबर है, इनके इंतखाबी निशान के हवाले से, वापसी के हवाले से और मखसूस नशिस्तों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 94 और 104 जो आइन से मुतसादम अदालत की वफाकी हुकूमत को, चारों सूबाई हुकूमतों को, PTI को, सुन्नी इत्तेहाद को 31 मई का नोटिस जारी हो गया। अजहर सदीक वकील हैं और ये पटिशन है। यूक्रेन को असलहे के बदले गंदम खरीदने का मामला भी बढ़ गया। ये अरबों रुपया किसने कमाया, इसकी भी एंड में बताऊंगा। लेकिन 9 मई सबसे पहले अजीब व गरीब वाक़यात से भरा हुआ। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा अवाम आज़ादी से डेरा इस्माइल खान का एक बहुत बड़ा जलसा, अवाम तोड़कर वो जलसे का अदयाला की तरफ जाना चाहती है, कोई रोक नहीं रहा। ये लग रहा है कि ये आज़ाद सूबा है, ऐसे लग रहा है ये पाकिस्तान है, लेकिन फिर लगता है बाकी पूरा पाकिस्तान शायद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। कानून एक है, आइन एक है, दस्तूर एक है, अवाम एक है, ज़बान भी एक है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा जलसा, सवात में, बाजोड़ में, मालाकंड में अवाम की तादाद हर तरफ, डेरा इस्माइल खान में बहुत बड़ा जलसा, मर्दान में अवाम हर तरफ, और यहाँ फ़िरोज़पुर में तहरीक इंसाफ की जो पंजाब वाली साइड है, जो मकबूजा कश्मीर इस वक्त बना हुआ है, वहाँ डेरा इस्माइल खान के जलसे से कंपेयर करें तो वहाँ अली अमीन गंडापुर तो DG ISPR को मुखातिब करके कह रहा है कि मैं वज़ीर आला खान का वर्कर होने के नाते आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप साबित करें कि 9 मई का गुनाह हमने किया, हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर हमने साबित कर दिया कि आप कसूरवार हैं तो फिर कौन माफ़ी मांगेगा? जो जुल्म हमारे साथ हो वो कौन माफ़ करेगा? इस जलसे में आज डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी। आज़म खान स्वाति वहाँ बाकायदा रो रहे थे बैठे हुए, आंखों में आंसू थे उसके। उसे एक तो शायद खान याद आ रहा था, खान के साथ गुजरा वो वक्त याद आ रहा, साथ महसूस हो रहा है इन सबको कि एक बेगुनाह इंसान इस कौम के लिए जेल में कैद है। खान के साथ ये जुल्म सितम जो बाखुदा उसका हकदार नहीं है, लेकिन अल्लाह उसके रुतबे के हिसाब से शायद उसका इम्तहान, उसकी कुर्बानी ले रहे हैं। मैं जितना सोचता हूँ इमरान खान के बारे में, यकीन करें मुझे कुर्बानियाँ उतनी छोटी नज़र आती हैं। उसकी वजह है उसका रुतबा अल्लाह ने उसको बड़ा कर दिया है। अली अमीन गंडापुर ने आज जो बात की कि जनरल बाजवा ने खान को इसराइल तस्लीम करने पर जो जोर देता रहा, खान नहीं मानता था, ये बहुत बड़ी बात है। समझने की कोशिश करें कि खान कुर्बानी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं दे रहा, ये आलम इस्लाम के लिए भी दे रहा है। यही वजह है अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल रहा है, दिलों में। अब देखें छोटे छोटे बच्चे इन्होंने इकट्ठे करके 9 मई की मजम्मत के लिए बुलाया बच्चों को, बच्चों ने नारे इमरान खान जिंदाबाद लगा दिया। अच्छा, मासूम बच्चे हैं, इस नस्ल को ये बात समझ आ गई तो खान ने वाकई अवाम को उस लेवल पे खड़ा कर दिया है। जैसे आपको पुराने बुजुर्ग मिले ना, कोई बताते हैं पाकिस्तान की तहरीक में मैं भी था, कायद आज़म के फ़लाँ जलसे में मैं था, मैंने कायद आज़म की आवाज़ सुनी। मैंने कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात हुई ज़िंदगी में। कुछ सालों बाद हम लोग शायद नहीं होंगे, ये बच्चे बड़े होकर हमारी इन बातों पर रिसर्च कर रहे होंगे, खान के बारे में बता रहे होंगे क्या क्या कुर्बानियाँ दी। काश ये रियासत को समझ आ जाए ये बात कि वो क्या जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि ये उस वक्त इस घोड़े पर सवार हैं और समझ रहे हैं इसके बड़ी ताकत है। घोड़े से उतरेंगे तो अंदाज़ा होगा ताकत तो घोड़े की थी। नहीं यकीन आता जनरल बाजवा से पूछ लें, फ्रांस की वो वीडियो देख लें, वो खुद ज़मीन पर बैठा कह रहा है मैं पुलिस को बुलाऊं। आज वो लोग जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं उन्हें सोचना होगा। देखें जिस तरह उन्होंने ज़्यादती खान के साथ की, उसका गिरबान पकड़ा। आज बैरिस्टर गोहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बिल्कुल उसी तरह गिरफ्तार किया। ये सियासी जमातों के रहनुमाओं को कॉलर से पकड़कर घसीटना, ठुड्डे मारना, ये पुलिस का एक मामूल बनता जा रहा है, पंजाब पुलिस का एक खासा बनता जा रहा है। 2 साल में मुंतखब रहनुमाओं को, जिस अवाम इन्हें टैक्स पे पालती है, उस अवाम के मुलाजमीन का ये रवैया किसी को समझ नहीं आ रहा। ये फस्तायत, ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा देखें, पहले तो पंजाब में पहले ही नहीं निकलते थे, अब बिल्कुल ही नहीं निकलेंगे।
مہر شرافت نے لاہور سے بڑی اعلیٰ ریلی نکالی اور کوئی باقی قابل ذکر لوگ نظر نہیں آئے. 40-50 MNAs MPs ہیں, اب کچھ تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں اکا دکا. لیکن جیلم میں نظر آیا تحریک انصاف کا ذیشان حیدر, کبیر والا میں ضلعی صدر نظر آیا شہباز احمد خان سیال, صادق آباد میں چودھری سجاد احمد نظر آیا. اس کے علاوہ کوئی خاص ریلیاں نظر نہیں آئیں. اسلام آباد کی جو ریلی تھی اس کی ٹائمنگ تھی 4 بجے. پولیس نے ایڈوانس میں ہی FIR کے بنا ہی FIR کے دے کے گرفتاریاں شروع کر دی. پہلی ریلی بھی شروع ہی نہیں ہوئی. اور لوگوں کو آج ایک شخص کی بڑی کمی محسوس ہو رہی تھی. یہ عوام کو بڑے آرام سے نکالتا تھا, موبلائز کرتا تھا. اسے پنجاب بھیجتے تو آج کچھ فرق پڑتا. بہرحال اسے سائڈ لائن کیا گیا ہے, ان کی پارٹی کے معاملات ہیں, آگے چل کے دیکھیں گے اس کو. بیرسٹر گور اور شعیب شاہین آج لاٹھیاں بھی کھاتے رہے, انہیں بھی گھسیٹ کر لے کے جاتے رہے. ورکرز نے گرفتاریوں سے بڑی مشکل سے چھڑایا انہیں. آج لیکن ریحانہ ڈار اور روبا ڈار کی گرفتاری پر وہ عمران افضل رضا نے بڑا ہی خوبصورت شعر پڑھا. مرشد ہماری پولیس کیا لڑتی ڈاکوؤں سے, مرشد ہماری پولیس کیا لڑتی ڈاکوؤں سے, مرشد اسے تو ماؤں بہنوں سے ہی فرصت نہیں ملی. یہ مریم نواز اپنی جلسیاں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے نعرے مرواتی تھی. بندوقوں والے ڈرتے ہیں نہتی لڑکی نعرے لگواتے. آپ کو یاد ہوں گے یہ میڈم تھیف منسٹر خود خاتون ہو کے خواتین پر ظلم, جناح ہاؤس کے باہر کھڑے ہوئے میرے آنسو نہیں رک رہے. اس دہشت گردی پر ذرا اندازہ کریں کون سی دہشت گردی. 25 لوگ تو تحریک انصاف کے شہید ہوئے, یہاں تو نہ کوئی شہید ہوا ہے نہ زخمی ہوا. آنسو کس چیز کے؟ نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جب کرنل شیر خان کو 2 مرتبہ اس پر ظلم ہوا. آپ کو پتہ ہے 2 مرتبہ, ایک دفعہ دشمن کے سامنے چھوڑ کے بھئی یارو مددگار, خود نواز شریف نے کہا, اور دوسری طرف مردان میں آپ کو پتہ ہے کسی عام فوجی مجسمے کو کرنل شیر سے منسوب کر کے اس کی توڑ پھوڑ کر کے تذلیل کر دی. یوم سیاہ ہے, 1971 تھا, 90,000 فوجیوں کو سرنڈر کرنا بہت بڑا یوم سیاہ تھا, بنگلہ دیش کا بننا. آج یہ تحریک انصاف کو دہشت گرد بنانے کے لیے یوم سیاہ, اور مریم نواز کہتی ہے میری آنسو نہیں روک رہے. ان کے رونے پہ مجھے یاد ہے کہ کفار مکہ بھی ابو جہل سمیت وہ تمام لوگ اپنے بتوں کے ٹوٹنے پر لات منات اور عزا کے بہت روئے تھے. ان کا رونا سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ جنہیں یہ برگر سمجھ کر کرش کرنے کی کوشش کرتے رہے وہ لوہے کے چنے نکل آئے. اب چبانے کی کوشش کریں دانت بھی ٹوٹیں گے اور آنسو بھی نکلیں گے. نکلنے کی کوشش کریں سانس رکے گا آنسو پھر نکلیں گے. ایک ہی راستہ ہے, اگل دیں, عزت بھی بچے گی جان بھی بچے گی, کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سمجھدار لوگ ہیں. رانا ثناء اللہ دیکھیں, شہباز شریف کی کابینہ نے نگران حکومت کی رپورٹ کہ تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے 9 مئی کے واقعات میں سے بین کریں. رانا ثناء اللہ نے کہا اس میں کرداروں کی نشاندہی نہیں ہے, یہ غیر تسلی رپورٹ ہے, روایتی رپورٹ ہے, ایک دستاویزات ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کو کسی طرح دہشت گرد جماعت بنا کے قلعدم کریں, لیکن ہو نہیں سکتا. عدالتی فیصلوں کی بنیاد پر اب معاملات ادھر چلے گئے. اور آپ کو پتہ ہے ابھی لاہور ہائی کورٹ کے بھی جو چیف جسٹس ہیں اور اسی طرح باقی ججز جو ڈٹ کے کھڑے ہیں, ابھی 9 مئی کے ملزمان کے جو ٹرائل ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں, اس میں انہوں نے 5 بہترین جج لگائے ہیں جو دہشت گردی کی دفعات ہی نہیں لگانے دے رہے. اسی لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے سخت ناراض ہیں. دوسرا بھی ٹریبونل جو ہو رہے ہیں ان کے 5 مزید ججز وہاں دے دیے انہوں نے, جہاں انہوں نے 2 مانگے وہاں 9 دے دیے, 7 دے دیے مزید. تو عمران خان کے ساتھ اگر یہ کہتے ہیں بار بار 7% لوگ ہیں تو پھر ڈر کس چیز کا؟ یہ تو پنجاب کے 7%, خیبر پختونخوا کے 7% تو نظر آ رہے ہیں, 3 کروڑ آبادی کا 7%. یہ پنجاب میں کون ہے, کیوں ڈرتے ہیں؟ اپنا کھول دیں ٹویٹر اکاؤنٹ. پنجاب میں دیکھیں چاہے لاہور ہو, پنڈی, فیصل آباد, گجرانوالہ, یہاں پولیس کی ریاست گردی. KP میں کوئی نہیں نظر آتی, کیوں؟ آزاد کشمیر میں کیوں اتنی صورتحال خراب؟ وہاں وہ وزیر اعظم ایسی باتیں کر رہا تھا. 11 مئی کے احتجاج کی وہ تیاری کر رہے ہیں ڈڈیال میں, اسسٹنٹ کمشنر پر پھر لوگوں نے وہاں تشدد کیا, ویگو ڈالا پکڑ کے الٹ دیا, وہاں میرپور میں پھر علاقے بند کر دی, کیونکہ یہ وزیر اعظم نے تاؤ دلا رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے ہو باہر آ کے دکھاؤ. پھر عوام نے دکھا دیا باہر آ کے. ادھر ساتھ مقبوضہ کشمیر ہے, ہندوستان میں الیکشن ہو رہے ہیں, نہ چھیڑیں, بھارتی فوج وہاں حملہ کر دے گی, پھر کیا کرے گی؟ تو اس لیے اس چیز کا خیال کریں, احتیاط کریں. اب وہاں سول نافرمانی کی جیسے تحریک چل رہی ہے, لوگ غصے میں ناراض ہیں, تو لوگوں کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ آج عمران خان نے بھی عمر ایوب کے ذریعے پھر پیغام جو بھجوایا کہ 16 دسمبر 1971 سیاہ دن تھا, جو میں نے ابھی بات کی, جنرل یحییٰ کے ایک فرد کے فیصلے پر, جس طرح لندن پلان بھی ایک فرد نے بنایا, یہ ادارے نے نہیں بنایا. خان ادارے کی بات نہیں کرتا, فرد واحد کی ہے کچھ لوگوں کی. خان نے یہ بھی کہا میرے اغوا کے درمیان جو فوجی ٹرکوں سے سادہ لباس میں لوگ اترتے رہے, فوجی ٹرکوں میں مظاہرین میں شامل ہوتے رہے, وہ کون تھے؟ ان کی CC فوٹیج لائیں سامنے, سارا ڈرامہ کھل جائے گا. ابھی آرمی چیف کا بھی یہ بیان جو سامنے آیا کہ یہ تاریخ کا سیاہ باب ہے, منصوبہ سازوں, کردار سازوں کے خلاف کوئی بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, ڈیل نہیں ہوگی, اور ہمارے صبر کو نہ آزمائیں, انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. یہ لوگ جو ہیں وہ مطلب برین واشڈ ہیں, ان کے کہنے کا مطلب ہے. یہ لاہور گیریزن میں جناح لائبریری کا افتتاح کر رہے تھے آج, اور وہاں باقاعدہ طور پر انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کو ڈیجیٹل دہشت گردی بھی کہا. دیکھیں یہاں بہت سارے صحافی ہمارے پاکستان کے بار بار امریکہ میں 6 جنوری کیپٹل ہل کا معاملہ پیش کرتے کہ دیکھیں جی وہاں پرتشدد کارروائیاں ہوئیں, سزائیں ملی, بالکل ملی, عدالتوں نے دی, جنہوں نے تشدد کی اور ملنی بھی چاہیے.
لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ امریکی فوج کی طرف سے کتنی پریس کانفرنس ہوئی امریکہ کے آرمی چیف کا، بلکہ آپ کو تو نام بھی نہیں پتا ہوگا. کسی کو پتا ہے تو کامنٹ میں لکھ دے. میں آپ کو گارنٹی دے کہتا ہوں آپ میں سے کسی کو بھی نام نہیں پتا ہوگا امریکہ کے آرمی چیف کا. مجھے خود نہیں پتا تھا، میں نے خود بعد میں دیکھا. اب ان کا سیاست میں کردار کوئی نہیں ہے. انہوں نے کیپٹل ہل کا معاملہ عدالتوں پہ چھوڑا، کسی سیاسی جماعت پہ الزام نہیں لگائے، کوئی بیانات نہیں دیے. انہوں نے سوشل میڈیا کو نہیں کہا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، یا امریکی سیاستدانوں نے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بہت کچھ کہا کہ لوگوں کو ورغلاتا ہے، لوگوں کو ہپناٹائز کرتا ہے، لوگوں کو اس کی آنکھوں میں کوئی جادو ہے، بڑا کچھ سیاستدان وہ سیاستدان کہتے ہیں. لیکن امریکی فوج کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کبھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. اگر کسی کو آئی نظر تو مجھے دکھا دیں. اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں ان کی میں بات کروں. ایک تو پارلیمانی کمیٹی میں زین قریشی جو پارلیمانی لیڈر بنے تھے، انہیں شاید اب نہ رکھا جائے، کیونکہ زین قریشی شاہ محمود کے صاحبزادے ہیں اور وہ سینئر عہدیدار ہیں. پارٹی کے اندر موروثی سیاست کا بھی ایک تاثر ہے، اس وجہ سے لوگوں پارٹی کے جو باقی لوگ ہیں انہوں نے ذکر کیا خان سے. اعظم سواتی اور سالار کاکڑ بھی سیاسی اور کور کمیٹی جو ہے تحریک انصاف کو استعفیٰ دے رہے ہیں، اور وہ واٹس ایپ گروپ بھی کوئی چھوڑ گئے ہیں. ابھی اس کی کنفرمیشن مجھے کرنی ہے. اور شیخ افضل مروت کے بارے میں یہ خبریں انہیں سعودی شہزادے محمد بن سلمان کے دورے تک ایکٹیو نہیں ہونے دیا جائے گا، اس کے بعد ایکٹیو کریں گے. تحریک انصاف شاید کوئی بدمزگی نہیں چاہتی اور اس طرح کی شاید کوئی، لیکن شیخ افضل کی ٹویٹ آئی ہے کہ میں نے رات استعفے کا اعلان کیا اور عمر ایوب صاحب نے مجھے ہٹانے کے لیے خان کی ہدایات کی بات کر دی اور میڈیا نے فیصلہ بھی سنا دیا اپنا. لیکن شیخ افضل نے کہا میں کسی بیان پہ یقین نہیں کرتا جب تک خان سے ملاقات نہ ہو. یہاں علیمہ خان صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کہ یہ عہدوں کے لیے بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں، انہیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے خان کے لیے، ورنہ ہم اکیلے ہی لڑتے رہیں گے. عارف علوی کی ملاقات کی بھی بات ہو رہی ہے، پرانی ٹیم بھی لانے کی بات ہو رہی ہے. خان سیاسی انداز میں شاید ان معاملات کو حل بھی کرنا چاہیے. خان کے پاس دیکھیں بہت ادھوری معلومات ہوتی ہیں، ظاہر ہے اندر جیل میں. ابھی شاہ محمود قریشی کی ہو سکتا ہے رہائی کی بات ہو، اس کے بعد سائفر کا معاملہ اگر وہ ختم ہوتا ہے تو فی الحال ابھی کہنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ابھی جو بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں اور آج ویسے بھی 9 مئی ہو سکتا ہے اس 9 مئی کے گزرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے دفنانے کے بعد دن نرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر بہت سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا کی کمپنیوں کو پاکستان میں دفتر کھولنے پر مجبور کر رہے ہیں، ٹویٹر کو مستقل بند کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یا تو سختی مزید ہو تو یا پھر نرمی راستہ تو ایک ہی ہوگا، درمیانی راستہ تو اب چل نہیں سکتا. گندم کے معاملے پر بھی ابھی پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ باجوہ صاحب کے قریبی لوگ، ان کے فرنٹ مین، بیوروکریسی کے لوگ اور وزراء، ان کا پورا سکینڈل سامنے آ رہا ہے کس طرح پاکستان کی عوام اور کسانوں کو انہوں نے حقیقی معنوں میں رول کے رکھ دیا. 2022 میں جب خان کی حکومت گری تو آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب کی اس وقت یوکرین کے بڑے بڑے تاجروں سے پاکستانی سفارتخانوں میں اگست کے مہینے میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. اب یہ جو خبریں سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہی ہیں کہ امریکہ کے کہنے پر یوکرین کو جب انہوں نے اسلحے کی سپلائی کی، جس کی آپ کو پتہ بہت ساری ویریفیکیشن ہے، تو بدلے میں یوکرین نے اپنی گندی اور پرانی بارود زدہ گندم پاکستان کو سستی بیچ دی. انہوں نے حالیہ نکالا کہ فرنٹ مین پہلے رکھیں ڈیلرز، ان کے نام پہ پھر پرائیویٹ کمپنیاں پیچھے بنی ہوں، اور جس طرح یوکرین کو پرائیویٹ کمپنیوں کے تھری اسلحہ بیچا گیا اسی طرح سارا کمیشن جب واپس آئے تو پہلے فرنٹ مین ڈیلر کو ملے، ڈیلر سے پرائیویٹ سیکٹر میں ان سے جن سے گندم خریدی گئی، اور پھر اس گندم کو پاکستان کی حکومت خرید کے جو فلور ملوں کو دے گے، سبسڈی مطلب ادائیگی کرے گی، اسے پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے بڑے سیٹ جو تقریباً 120 سے زائد شاید کمپنیاں بن چکی ہیں، پوری لسٹ صابر شاکر نے لگائی ہے، بہت بڑی لسٹ تھی، اور انہیں ادائے کیے گئے پیسے سارے. اور درمیان میں جو بروکرز ہیں، یہ باجوہ ٹائپ لوگ جو فرنٹ مین ڈیلر جو ان کے ہیں، ان بروکرز کو پیسے ملیں، پھر وہ پیسہ سوئس بینکوں میں چلا جائے براہ راست، یوکرین کو ان کے پیسے مل جائیں، اسلحہ بھی مل جائے، سوئس بینکوں میں ان کے پیسے بھی آ جائیں اکاؤنٹس میں، خراب اور بارود زدہ گندم جو جانور بھی نہیں کھاتے وہ پاکستان کی عوام کو دے دی جائے اور پیسے کھا کے سائڈ پہ ہو جائے، اور پھر یہ نعرے مار دیں کہ یوم سیاہ دن ہے آج. تو عوام کے ساتھ تو یہی ظلم ہے. لیکن اسی لیے اب خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں وہاں سے ابھی علی امین گنڈا پور کی بڑی سخت سٹیٹمنٹس ہیں. اس نے کہا میں اگر اپنا منہ کھول دوں تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، اور وہ کھولیں گے منہ اپنا. ابھی میرا یہ خیال تھا کہ یہ 9 مئی گزرنے کے بعد حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے، کیونکہ آج انہوں نے عوام کا پریشر دیکھ لیا، عوام کا دباؤ دیکھ لیا کہ دبانے سے کچلنے سے عوام نہیں چپ ہوتی. ابھی دیکھیں نجم سیٹھی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا خان کے ساتھ یہ نوجوان طبقہ جو جڑ گیا ہے یہ نہیں ہٹ سکتا، اب یہ بالکل نہیں ہٹ سکتا، اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ آپ لوگوں کو پیچھے ہٹنا ہوگا. لیکن اب مجبوری سب سے بڑی یہ ہے کہ فیس سیونگ کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا، اور ایسا یقین کریں حقیقت میں نہیں سمجھ آ رہا. آپ لوگ بھی سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی فیس سیونگ کا راستہ نظر آئے کہ کس طرح دونوں پارٹیاں مطلب معاملات بھی حل ہو جائیں اور بیچ میں سے درمیانی راستہ بھی نکلا ہے. درمیانی راستہ نہیں سمجھ آ رہا کسی کو، مسئلہ یہ پھنسا ہوا ہے اس وقت. اس پر انشاءاللہ بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں، تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ان سے پوچھتے ہیں ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.